मालिक के करम का है इशारा शान रमज़ान। जी खुश आमदेद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है और हमारा सेगमेंट है नेमत इफ्तार का सबसे अहम सेगमेंट बज़्म कुरान। जी नाज़रीन, बज़्म कुरान में आज मौजू है हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ। ज़ाहिर है जब जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे दो लफ्ज़ों में या दो जुमलों में मुकम्मल दीन बता दीजिए कि पूरा दीन दो जुमलों में मैं कैसे समझ सकता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत और उसकी मखलूक पर शफ़क़त, ये है मुकम्मल दीन। यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद आपने बताया इन दो जुमलों के ज़रिए। तो आज हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ, और हज़रात उलमा गुज़िश्ता दिनों में भी जब भी बात होती है तो कहीं हुकूकुल्लाह के साथ साथ आप हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, क्योंकि जब भी रब ताला ने अतीउस्सलाह का हुक्म फरमाया तो साथ ही जुड़ा हुआ एक हुक्म है कुरान मजीद में, व आतुज़ ज़का। यानी अल्लाह जब अपने हुकूक की बात करता है तो अपने बंदों के हुकूक की भी बात करता है कुरान में, क्योंकि अल्लाह सिर्फ इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि महज उसकी इताअत की जाए और उसके बंदों से मुंह फेर लिया जाए, बल्कि इस बात को पसंद फरमाते हैं कि उसकी इताअत भी की जाए और उसके बंदों की खिदमत भी की जाए। जिस हैसियत से अल्लाह ने आपको ज़िंदगी में जो ग्रेड, वो रैंकिंग सिस्टम होता है ना, जिस रैंक पर, जिस निसाब पर, जिस इस्तिताअत पर अल्लाह ने आपको मसनद नशी किया है, आपको उसके मुताबिक अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करनी है और अपने ख़ास तौर पे अक़रबा और रिश्तेदार और इन लोगों के हुकूक का और ज़िम्मेदारियों को आपने समझना है। ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हुकूक क्या है, आज हम समझेंगे कुरान की रोशनी में। आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर्स हज़रात, हमारे आपके अर्दिल अज़ीज़ मुस्तनद तरीन उलमा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मुफ्ती अहसन नवीद न्याज़ी साहब, दोनों हज़रात को मैं वेलकम करता हूँ। मुफ्ती साहब, हुकूक व फ़राइज़ के हवाले से बुनियादी तसव्वुर क्या है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, इसको बुनियादी तौर पर यूँ समझें कि जहाँ पर ये बात होती है कि हुकूक और फ़राइज़, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अदा करनी हैं वो फ़राइज़ हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यानी हमें दी जानी है वो हुकूक हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है, जिसे हम राइट्स भी कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करें तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पर हुकूक कुरान करीम में बयान फरमा रहा है, तो अब हुकूक को दो हिस्सों में हम आम तौर पर तकसीम करते हैं। यानी एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं हुकूकुल्लाह और दूसरा हिस्सा जिसे हम कहते हैं हुकूकुल इबाद। तो अब हुकूक के तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर लाजिम किए हैं। इनमें से बहुत से हुकूक हमें लेने हैं और बहुत से हुकूक हमें देने हैं। अब मिसाल के तौर पर कुछ हुकूक ऐसे हैं जो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इससे ताल्लुक़ रखते हैं बराह रास्त। मिसाल के तौर पर अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। इसी तरीके से आतुज़ ज़का, लेकिन यहाँ पर ज़कात की अदायगी का हुक्म है। अब ये हक़्क़ुल्लाह भी है और हक़्क़ुल अब्द भी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमें दे रहा है और उसने इस माल में से गरीबों का सालाना कोटा मुकर्रर किया है, तो उनको हक भी पहुंच रहा है। इसी तरीके से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ज़िंदगी में एक बार जो साहिब इस्तिताअत हो तो उस पर ज़िंदगी में एक बार जो है वो हज लाजिम है। तो ये आम तौर पर हुकूकुल्लाह कहलाते हैं। और जहाँ पर हुकूकुल इबाद की बात आती है तो हम अपने आप को देखें, अपनी सराउंडिंग में देखें, अपने आसपास देखें, और तो हमें हर जगह पर हुकूक की लड़ी नजर आती है। बिल्कुल सही, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यामुरु बिल अदली वल इहसान, कि वो तुम्हें हुक्म देता है अदल का और एहसान का। अदल का मतलब क्या
کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں بھی نہیں نکلتا تو اس کو حق سے بڑھا کر دیا جائے، یہی ہے عدل اور احسان۔ تو ہم اپنے والدین کو دیکھیں تو ان کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اولاد کو ہم دیکھیں تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی اولاد آزمائش ہے، ان کی صحیح تربیت کی تو جنت ہے، صحیح تربیت نہیں کی تو پکڑ ہے۔ اسی اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ جو ہے وہ رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اسی اولاد کے بارے میں فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ دودھ پلانا بھی ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کی بات آتی ہے تو جہاں الرجال قوامون علی النساء فرمایا، وہاں وعاشروہن بالمعروف فرمایا کہ تم ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں وبالوالدین احسانا وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، وہ پھر فرمایا کہ وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کہ وہ پڑوسی جو تمہارے پاس رہتا ہے، وہ پڑوسی جو تمہارے گھر میں ساتھ رہتے ہیں، وہ پڑوسی جو سفر میں تمہارے ساتھ ہے، ان تمام کے حقوق۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی سب کو حقوق کی لڑی میں پرو دیا ہے اور فرما دیا کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، کہ تم میں سے ہر کوئی حقوق لینے کی بات کرتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کا حق دو۔ جب تم یہ کر لو گے تو معاشرہ انشاءاللہ شیر و شکر ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرات سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کے بعد تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حقوق و فرائض کی اہمیت کو چاہتا ہوں آپ اجاگر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں سید صاحب، ایک ہیں حقوق اور ایک ہیں فرائض۔ آپ حقوق یعنی رائٹس اور فرائض یعنی ریسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز بھی کہہ لیں آپ یا ریسپانسبلٹیز کہہ لیں، ذمہ داریاں۔ تو یہ جو حقوق اور فرائض ہیں، جب ہم ان کو غور سے دیکھتے ہیں تو جو رشتے رکھے گئے ہیں، جو تعلقات رکھے گئے ہیں، ریلیشنز ہیں جتنے بھی، ان کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ایک فریق کے حقوق ہیں وہ عام طور پر دوسرے فریق کے فرائض ہیں، بالکل، اور جو دوسرے فریق کے حقوق ہیں وہ پہلے فریق کے فرائض ہیں۔ یعنی جیسے جو ہے وہ اولاد کے حقوق ہیں والدین کے فرائض ہیں، والدین کے حقوق ہیں اولاد کے فرائض ہیں۔ ایسی زوجین میں دیکھیں تو میاں کے حقوق ہیں بیوی کے فرائض ہیں، اور بیوی کے فرائض حقوق ہیں میاں کے فرائض ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ آپ پڑوسیوں کے اندر دیکھ لیں، جو ایک پڑوسی کے حقوق ہیں وہ دوسرے پڑوسی کے فرائض ہیں، جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ پہلے والے کے فرائض ہیں۔ اسی طرح ملازم اور سیٹھ کے اندر دیکھ لیں کہ جو ملازم کے حقوق ہیں وہ سیٹھ کے فرائض ہیں، جو سیٹھ کے حقوق ہیں وہ ملازم کے فرائض ہیں۔ تو یعنی جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جہت سے حقوق ہیں اور دوسری پارٹی کی طرف سے، دوسرے فریق کی طرف سے وہ فرائض بن رہے ہیں۔ تو اب جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں حق طلبی نہیں سکھاتا۔ جتنی تنظیمیں ہیں وہ رائٹس کے بارے میں بنتی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جن لوگوں کو اپنے ایتھکس پر ناز ہے، اخلاقیات پر، وہ بھی باقاعدہ یونینز بناتے ہیں ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے۔ کیوں کہ ان کے نظاموں کے اندر یہ خرابی موجود ہے اور انہیں اس کا ادراک ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ خرابی ہے، تو اس لیے وہ اس کے ازالے کے لیے وہ یونینز بناتے ہیں، وہ فورم بناتے ہیں کہ جس فورم پہ رائٹس کی بات کی جائے، حق طلبی کی بات کی جائے۔ جبکہ ہمارا دین اسلام، دین فطرت، ایک تو اس کے نظام میں کوئی خرابی نہیں، دوسرا یہ ہم سب کو فرض شناسی سکھاتا ہے۔ یہ ہر فریق کو یہ کہتا ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو۔ تو جب سارے اپنے فرائض ادا کرنا شروع ہو جائیں گے تو سب کے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے، تو کوئی حق طلبی کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی حق طلبی کے لیے تنظیم بنانے کی، یونین بنانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ سوسائٹی میں ہر آدمی اپنے فرائض ادا کر رہا ہے تو سب کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ تو دین اسلام ہمیں جو ہے وہ فرض شناسی سکھاتا ہے، حق طلبی سے زیادہ فرض شناسی پہ زور دیتا ہے۔ تو یہ فرائض جو ہر بندہ ادا کرنا شروع کر دے، اس کے سب کے حقوق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائے۔ زبردست، اور یہی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں
تمہیں یہ بتانے نہیں آیا کہ اپنے حق کی حق طلبی پہ زیادہ زور دیا جائے، بلکہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لوگوں کو ان کے حقوق دو، لوگوں کو ان کا حق دو، لوگ اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھو، اور یہی اسلام کا اصل حسن ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ایک بار پھر آپ سے ملاقات۔ خالق کے کرم کا ہے جی ناظرین، بزم قرآن اور آج موضوع ہے حقوق اور ذمہ داریاں۔ جس طرح ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کسی کا رائٹ غصب کر لینا، کھا جانا، کسی کا حق یا کسی کی ملک ہوتی ہے اس پہ قبضہ کر لینا، قابض ہو جانا، یہ ہمارے ہاں عام معمول بن چکا ہے۔ یہ تو خیر بہت بڑی میں نے مثال دے دی آپ کو، ذرا سی بات پہ کسی کی حق تلفی کر دینا، صحیح ہے، دل آزاری کر دینا۔ تو دل آزاری تو ظاہر ایک الگ موضوع ہے باقاعدہ۔ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حق تلفی کے نقصانات بھی بتائیے اور اس کی وعید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی ثابت ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، حق تلفی جو جملہ ہے نا، عام طور پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق جو ہے توڑ دینا، کسی کا حق ضائع کر دینا۔ صحیح، ظاہر ہے۔ اچھا ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کر رہے ہیں نا، چاہے خدا نخواستہ نماز چھوڑتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے، صحیح، اور پھر وہ ان کی جو ہے وہ نماز اور روزوں کی قضا کی جائے، صحیح، اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو پیچھے رہ چکی ہے وہ کی جائے۔ دیکھیں، حق تلف کرنے کا بے انتہا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حق تلف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو پکڑ فرماتا ہے بعض اوقات کسی نہ کسی صورت میں، صحیح، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اور شدید اسی ہے۔ طریقہ شدید پکڑ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں میں سے کسی کا حق تلف کرتے ہیں، مثال کے طور پر والدین کا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ اکبر۔ والد کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماں باپ کیا ہیں، تو فرمایا کہ ہما جنتک وہما نارک، یہی تیرے لیے جنتیں ہیں، یہی تیرے لیے دوزخ ہے۔ ان کی خدمت کرے گا تو جنت پا جائے گا، اور خدمت نہیں کی، ان کا حق تلف کیا تو پھر جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص تھا جس کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آخر میں سارے حقوق اس کے پورے ہو رہے تھے، تو آخر میں پوچھا کہ اس کی ماں کو بلاؤ کہ وہ اس سے راضی ہے یا نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ماں ناراض تھی۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوئی تو روح قفس عنصری سے پرواز اس نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے اولاد کا حق تلف کیا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، تو یاد رکھیے گا کہ یہی اولاد یعنی اگر آپ نیک بھی ہوئے تو یہی اولاد آپ کو آخرت میں جہنم میں لے کر جائے گی۔ بلکہ حدیث سے پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت وہ شخص کہ جو نیکوکار ہوگا، اس کی اولاد اس نے تربیت نہیں کی ہوگی، اولاد کہے گی مولا تو ہمیں جہنم میں داخل فرما رہا ہے تو اس کو بھی کر، وہ کہے گا مولا میں نے کیا کیا، تو کہیں گے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ ہمیں تربیت نہیں دیتا تھا، ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، تو اسی کی پاداش میں اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بڑا ایک یعنی عجیب و غریب رویہ ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد پڑھے نہ پڑھے، نا آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے، آپ کو بھی حقوق پورے کرنے ہیں، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور آخری بات، جو لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، ملوں کا مال یوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے تم میں سے، سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا نہیں،
مفلس وہ ہے کہ جو روز قیامت عبادات لے کر آئے گا، نمازوں کا نام لیا، روزوں عبادات لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کا اس پر لوگوں کے اتنے حقوق ہوں گے کہ لوگوں کا مال اتنا تلف کیا ہوگا، اتنے حقوق ہوں گے کہ وہ آ کر اس سے سارے کے سارے جو اعمال صالحہ ہیں وہ لیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حق ادا کرتے کرتے اس کے پاس عبادت ہوتے ہوئے بھی کوئی عبادت نہیں بچے گی، اور وہ مفلس اور تہی دامن کھڑا ہوگا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی مفلس ہے۔ اور آخری بات عرض کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق یا ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع رحم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں ایسے والدین کا سایہ ملا، اسپیشلی ماشاءاللہ مفتی صاحب، کہ جنہوں نے ہمیں اگر سختی کرنی پڑی، دست درازی کرنی پڑی، مارنا بھی پڑا، لیکن نماز پہ ہمیں جو ہے وہ لگا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ انہوں نے جوائن کر لیا ہے ممتاز عالم دین اور مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب نے۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تاخیر ہوئی لیکن تاخیر آئے، بالخیر آئے الحمدللہ، اور ہمارا اس کا حصہ بنے۔ میں قرآن کی روح سے قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی اس کی ریلیجیس رسپانسبلٹیز قرآن کی روح سے کیا ہے؟ بندہ مومن کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دینی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاک کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اپنا تعلق استوار کر لے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سب سے پہلا، پھر دوسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید کو میں تفکر اور تدبر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں فرمایا کہ کیا قرآن میں تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں۔ کتاب ہدایت ہے نا، ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، تو اس کی بغیر سمجھے صرف تلاوت کرنا یہ ثواب کا باعث تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کر لینا اور اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، تفکر اور تدبر نہ کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حق تلفی ہے۔ قرآن کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ بھی ہے قرآن میں تفکر کرنا، تدبر کرنا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی یہ ہدایت دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید، وہ تبھی حاصل ہوگی جب بندہ اسے سمجھے گا، تفکر اور تدبر سے کام لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا، اس کے احکامات پر، پھر آگے اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑی دینی ذمہ داری ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر حدیث کے ساتھ یہی معاملہ کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ مصعب۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا وقت اور حضرت کو آنے میں تاخیر ہوئی، تو اس لیے تھوڑا جو وقت بالکل مختصر سا بچا ہے اس میں حضرت سے بھی میں ایک سوال شامل کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم شرعی سوالات کی طرف آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، معاشرتی ظاہر سوسائٹی پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی، ایک قرآن کی روح سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کی معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا رسپانسبلٹیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولانا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معاشرہ دین اسلام کا مرکزی محور ہے، اور معاشرہ ہی بنیادی طور پر وہ سبجیکٹ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبت کی، اور جاہلانہ معاشرے کو ایک ایسی کیفیت سے نکال کر کے جس میں اس نے بنیادی عقائد کو بھی اور بنیادی اخلاقیات کو بھی فراموش کر دیا تھا، اسے مخاطب کر کے اس فرد کے جسم کو نہیں بدلا، اس کے ذہن کو بدل دیا۔ کیا بات! اور یہی وہ معاشرت ہے جس کو قرآن کریم نے ادخلوا فی السلم کافہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور یہ جو انسان کا ربط اور رشتہ دین سے ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ صرف دین کو اپنے ظاہر میں برتاؤ کے لیے استعمال کرے، یا اپنی خواہشات و اپنے ارادات کو مکمل کرنے کے لیے دین کو یہ کہے کہ جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بلکہ دین تو عمل کا نام ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور یہ عملیت پسندی کا تصور جو حضور نے وہاں دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا بھی قومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انقلاب تھا کہ جس میں انقلاب فرانس بھی
भीख मांगता हुआ नजर आता है। और मैग्ना कार्टा का चार्टर भी जो इंसानियत हुकूक की बात करता है, वो भी दरवाजे पर दस्तक कहता है कि हमें सिखलाओ, हमें इंसानियत नहीं आती। और वो माशरा जो अंधेरों के अंदर है, वो माशरती अक़दार के वो तमाम हामिलीन जो अपने आप को ये कहते थे कि हम कानून बैन-अल-अक़वाम के माहिर भी हैं और कानून अखलाक के माहिरीन भी हैं, मेरे नबी के एक मामूली से सहाबी के सामने भी वो हेच नजर आते हैं, क्योंकि सहाबी की अखलाकियात इन तमाम कुतुब पर इसलिए भारी है कि उन्होंने अमल से साबित किया, किताबें नहीं लिखी। वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या बात, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आप एकदम अचानक अभी जाहिर है चलते हुए आए, मैंने कहा थोड़ा वक्त चाहिए, मगर माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह अचानक है और छा गए। आप हमेशा तैयार, हज़रात की एनर्जेटिक रहते हैं, तैयार रहते हैं। अल्लाह आपको ऐसे ही। अब बुढ़ापे में क्या एनर्जी होनी, सरकार के नाम से जिंदगी है और सरकार के नाम से ताकत है। अल्लाह आपको और माशाल्लाह तरोताज़गी अता फरमाए। सबको मेरे बहन आमीन। और आपको पता है हम तो जिक्र करते ही रहते हैं कि हजरत की एनर्जी तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। बहरहाल नाज़रीन किराम, एक वक्फा, और वक्फे के बाद हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं शरई मसाइल का। लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए आप हमें ज्वाइन कीजिए, आप सवाल कीजिए, मुफ्तियान इकराम देंगे जवाबात। कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी उलझन है, आप आइए और इस सेगमेंट के बाद शरई सवालात में अपना सवाल लाइव टेलीफोन कॉल के जरिए शामिल कीजिए। खालिक के करम का है इशारा शाने रमज़ान। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है और सेगमेंट है शरई मसाइल का। आपके सवालात और उलमाए किराम देंगे जवाबात। एक टेलीफोन कॉल हमारे साथ मौजूद है। कौन कॉलर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कर रही हूँ। जी कौन है हमारे साथ? सादिया बात कर रही हूँ मैं। जी क्या सवाल है आपका? जी मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब हम सहरी करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछना चाहती हूँ सहरी का, जब हम सहरी करते हैं जी, तो सहरी का टाइम खत्म हो जाए तो हम जब तक अजान हो रही होती है क्या हम सहरी कर सकते हैं? अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में एक डॉग है। क्या कह रही है? हमारे घर में एक कुत्ता है। अच्छा, घर में एक कुत्ता पाला हुआ है आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो जब ईशा की और मगरिब की अजान होती है तो वो भौंकना शुरू कर देता है। अच्छा, भौंकना शुरू कर देता जी। जी, घर के तो अंदर है? क्या- आपके घर की हुदूद के अंदर है या घर से बाहर है वो कुत्ता? नहीं, हमारे घर के अंदर है। अंदर है। अच्छा जी। सही तो है। क्या हम अब क्या नहीं, पूछना या- चाहती हैं आप? इसमें पूछना क्या चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ वो क्यों भूखता है? अच्छा चले चले, ठीक है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। सब ये तो सवाल है हमारा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुलाम मुर्तजा अर्ज कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है? जी गुलाम मुर्तजा अर्ज कर रहा हूँ सर। गुलाम मुर्तजा भाई, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि बस मेरा ना काम नहीं सही तरीके से चल रहा, अच्छा तो बस ऐसे परेशानी है। 3 मेरी है, 1 बेटा है। सही, अपना दुआ चलें दुआ के अल्लाह ताला आपके हक में आसानी फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है भाई, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, अगर शोहर अपनी बीवी को अगर तलाक दे, हमला हो रहा तो उसको तलाक हो जाती है या नहीं होती? क्या? शौहर अपनी बीवी को तलाक दे, आगे क्या कहा आपने? हमला हो रहा तो अगर हमला हो, हामिला अच्छा, अगर वो हामिला हो तो तलाक हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह देंगे जवाब आपको। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि ये जो बैठे हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, क्या हुआ भाई? अच्छा चले, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। क्या सवाल है मेरा आपका? मेरा सवाल ये है जी कि मैं वैसे तो घर में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ रही हूँ, 22वां सिपारा मेरा है। जी
اور مجھے دعوت بھی یعنی کہ آئی ہے کسی جلسے کے دورہ قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ وہ آئے اور ہمارے ساتھ پڑھے. میرا ٹائم نہیں لگ رہا, کبھی چلے جانا ہوتا ہے کبھی نہیں جانا ہوتا. تو کیا اس کے نہ جانے پر مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیں گے جواب, آپ کو دیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ واقعین سے بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں مجھے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اچھا. لیکن ایک بلڈنگ خریدنے کے لیے میں نے اپنا گھر سیل کیا. صحیح. اس کی جو پیمنٹ مجھے ملی ہے وہ مجھے اسی اپریل کے مہینے کے شروع میں ریسیو ہوگی. صحیح. تو میں نے ابھی کچھ اور پیمنٹ ایڈ کر کے پھر فائنل پیمنٹ کرنی آگے. ٹھیک ہے. تو کیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ یعنی اپریل کے مہینے میں ابھی آپ کو ناؤ ڈیز آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے, آپ کہہ رہی ہیں؟ جی جی بالکل. اور ابھی آپ کو یہ پیمنٹ آگے کرنی ہے؟ جی جی آگے کرنی ہے. کوئی سودا ہوا ہے آپ کا؟ جی جی سودا ہوا, ایڈوانس ہم نے دیا ہوا اور کچھ اور پیمنٹ ایڈ کر کے پھر اس کو ہم نے دینی ہے. تو کیا اس کو مجھے زکوٰۃ دینی پڑے کس گی؟ مہینے میں دیتی ہیں زکوٰۃ آپ اپریل کے مہینے میں دیتی ہیں؟ اپریل کے مہینے میں دیتی ہوں. اچھا صحیح ہے. تو رقم آپ کے پاس یعنی پرانے اپریل میں موجود ہے نا؟ نہیں, رقم میرے پاس ابھی آئی ہے. ابھی آئی ہے. بس چلیں ٹھیک ہے, تو بتاتے ہیں مفتی صاحب آپ کو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آغا خان اسکول میں پڑھتا ہے, کہ میں وہاں اس کی تعلیم جاری رکھ سکتی ہوں کیا؟ آغا خان میں پڑھتا ہے؟ جی جی جی. آغا خان اسکول میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ میرے میاں کے بھائی ہیں وہ فوت ہو گئے, تو ان کے بچے ہیں 3, تو ہم نے اس کی بیوی کی شادی کر دی ہے چھوٹے بھائی سے, تو وہ اس کے اخراجات نہیں پورے کر سکتا, بلکہ 14-15 ہزار اس کی آیا مہینے کی, وہ دیتا ہے خرچہ. تو میں کہہ رہی تھی ہم فترہ. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ میاں کے میاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا, اور ان کی بچی یتیم ہے جس کی آپ نے شادی کر دی. 3 بچے ہیں. اچھا 3 بچے ہیں ان کے. ہاں جی, تو اس کی بیوی کی ہم لوگوں نے شادی کی ہے چھوٹے بھائی سے. اچھا اس کی صحیح ہے. تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ ان کے خرچے نہیں پورے کر سکتا. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ سوال ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کیا ہم فطرانے کے پیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ فطرانے کے, نذرانے کے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں کچھ جوابات لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا جی, ایک سوال یہ ہوا, بہن نے سوال کیا کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو سحری کی انہوں نے کہا کہ اذان ہوتے وقت سحری کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے, وہ سحری کے لیے نہیں ہوتی, وہ افطاری کے لیے نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر اگر آخری ٹائم 5:02 ہے مثال کے طور پر, یا 1 منٹ ہے, تو آپ کو ایسا نہیں کہ 5:02 تک جب تک ٹائم میں کھاتے رہیں آپ, ایسا نہیں ہے. احتیاطاً 1 سے 2 منٹ پہلے سحری کرنا موقوف کر دیں, کیونکہ یہ گھڑی انسان کی بنائی ہوئی ہے, اس میں آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے. تو احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے سحری موقوف کر دیں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اذان تو جو ہے نا کافی منٹس کے بعد ہوتی ہے, 2 منٹ یا 3 منٹس کے بعد ہوتی ہے, تو اس وقت کھا رہے ہوں گے تو آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں. تو اذان کے دوران تو بالکل بھی نہیں کھا سکتے, بلکہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ جہاں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو اس سے 1-2 منٹ پہلے. اور افطار میں احتیاطاً 1-8 منٹ جو ہے وہ بڑھا لیا کریں تاکہ احتیاط کا پہلو مد نظر رہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ گھر میں کتا پالا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ بھونکتا ہے, تو کتا تو بھونکے گا نا, ظاہر ہے اس کا کام ہے. ہاں, انسان باتیں کرے گا تو کتا تو بھونکے گا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. وہ بھی گھر کے اندر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں, ایک مطلب حفاظت کے لیے پال رہے ہیں تو گھر کے باہر ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جو اس کے لیے آپ بنا دیں تو وہیں پر رہے, گھر کے اندر نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی, میں کچھ کالز شامل کر لوں پھر جوابات کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے بھائی؟
مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز جنازہ جو عیدگاہ میں پڑھاتے ہیں جی لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں جیسے پارک میں، تو وہ پڑھنا صحیح ہے یا نماز جنازہ ہماری ہو جاتی ہے جو پڑھاتے ہیں، اور جو جوتے رکھ کے پیروں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ وہ ہو جاتی ہے نماز جنازہ؟ ٹھیک ہے بھائی، بالکل بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں ہر معاملے میں ادھر علماء جو ہے مفتی صاحب بیٹھے ان کو فالو کرتی ہوں نا. ٹھیک ہے جی. تو ادھر کے ہمارے جو فیمیل علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کی عورتوں کے جو روزے ہوتے ہیں جو ان سے رہ جاتے ہیں یہ شوال کے مہینے میں ضروری نہیں کہ اس شوال کے مہینے میں رکھے جائیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ پورے سال میں جب بھی موقع ملے اس وقت رکھنا چاہیے. لیکن یہاں میں نے ادھر یہ روایت کے طور سے میں نے یہ سنا ہے کہ نہیں یہ قرض ہے لہٰذا یہ شوال کے مہینے میں رکھنے چاہیے. اچھا، جو روزے کسی وجہ سے رمضان کے رہ جائیں وہ کہتے ہیں، میں نے ایک چینل پہ سنا ہے کہ وہ شوال میں ہی رکھنے، تو یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ وہ شوال کے علاوہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو کیا درست صورت ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ساڈا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے تو نہ فوت ہو گیا ہے. صحیح. وہی نہ بیوی ہے تو وہ اپنے وہی اسی گھر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو اسی کہنے ہیں کہ وہ بھی نہیں رہنا چاہتی. آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے ان کی بات؟ ہاں جی. کنٹرول روم پلیز. وہ یہ گل ہے کہ کہندے نے کہ بھائی اسی نا حصہ بنتا ہے وہ بیوی کا. اچھا. ہاں جی. تو آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں بڑا مشکل ہو رہی ہے. دہرا دیں. معافی چاہتا ہوں. دہرا دیں. دعا. اچھا چلو ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ اگر تراویح اگر کم پڑھی جائے یا شارٹ کر پڑھی جا سکتی ہے تراویح؟ اچھا کم پڑھی جائیں یا پھر شارٹ کٹ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ گھر میں پرندہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، انٹرپٹ ہو رہی ہے وائس. گھر میں کوئی پرندہ پالنا یہ ٹھیک ہے شرعی ہے؟ ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پرندہ پالنا. اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. ایک ناظرین کرام چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے میں اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست دیں گے فخر القرا جناب قاری نعمان نعیمی صاحب، اور انشاءاللہ اذان عصر کے اس وقفے کے بعد ایک بار پھر ہوگی آپ سے ملاقات شرعی سوالات و جوابات کے ساتھ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.